बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाज मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 8 अगस्त को हमने एक स्पेशल लाइव स्ट्रीम का इंतज़ाम किया है अली भाई के साथ, और अली भाई की मसरूफियत काफ़ी थी, उसके बावजूद हमने उनसे रिक्वेस्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई ने हमारी जो है रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट की। और इंशाल्लाह आज 10 मुहर्रम का दिन जो है वो शुरू हो चुका है और शब आशूर के हवाले से हमारे ये स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन प्रोग्राम है, जिसके हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से सवाल जवाब की जो है वो नशिस्त लेंगे इंशाअल्लाह। तमाम हमारे जितने भी देखने वाले बहन भाई हैं, चाहे वो हमें हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक से देख रहे हैं, उन तमाम से रिक्वेस्ट है कि वो अपने सवालात जो है वो हमें हमारे चैट बॉक्स पे लिख के भेजें। तो इंशाअल्लाह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमारे साथ अभी लाइव आएंगे कुछ ही देर में, और करबला के हवाले से और 10 मुहर्रम के हवाले से इंशाअल्लाह उनसे हम काफ़ी कुछ सीखेंगे आज इंशाअल्लाह। तो अली भाई ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, उनको लाइव स्ट्रीम पे लेते हैं और चलते हैं आपके सवालात की तरफ। जी अली भाई, अगला सवाल है, अगर आज के शिया करबला के शुहदा की तकलीफ को याद करके मातम मनाते हैं तो इसमें क्या गलत है? मातम तो देखें, नबी इस्लाम ने मना फरमाया। बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, नबी इस्लाम ने गिरबान चाक करना, सीना पीटना, इस तरह के आहो बुका करना, जिसमें ऐसा नोहा करना जिसमें गुलूब पे मबनी चीजें हों, इनसे मना फरमाया। इवन शिया की फिक्र की किताबों से मौलाना इसहाक हमारे उस्ताद और मुर्शिद रहिमहुल्लाह ताला ने रवायतें भी पेश की थी। हाँ, अगर उस तकलीफ को याद करके रोने का सवाल है तो बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस्लाम में तकलीफ पर रोना जायज है, गमे हुसैन जायज है, लेकिन मातम करना, छुरियां चलाना, अब तो देखें मुफ्ती आजम ईरान का भी फतवा खामनाई साहब कहा गया कि ये जो छुरियों के जरिए मातम किया जा रहा है ये बिदअत है, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, और ये तो टैबू है ना जी, ये तो बिल्कुल खिलाफ अक्ल भी है और इस्लाम की बदनामी का बायस है इस तरह की चीजें करना। इसलिए पढ़े लिखे जो शिया हैं उनको आप इस हवाले से क्लियर हो रहा है। और दूसरी बात, मुझे बताएं कि अपने आप को पीट के उसमें से निकालना क्या है? नबी इस्लाम गम के मौका पर आंसू बहाते थे, अपना गिरबान तो चाक नहीं करते थे। जो हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की लाश के ऊपर जो कुछ हुआ, तो वो हदीस से जो पेश करते हैं वो ग़ज़वा उहद तक नबी इस्लाम ने इस रस्म को मना नहीं फरमाया था, बाद में मना फरमा दिया। तो आज की डेट में तो ऐसा नहीं, और इसका सबूत मैं नाजुल बलागा से मौला अली का खुतबा पेश कर देता हूँ। मैंने अपनी वीडियोस में कई दफा डिस्प्ले करवाया। जब एक गाली राफसी ने हजरत अबू बकर की शान में तौहीन की, तो मैंने उसके रद्द में वो 7 खुतबात पेश किए थे। उनमें से एक खुतबा मौला अली का खुतबा 232 नंबर है गालिबन नाजुल बलागा में, या 144 है, इन दोनों में से देख लीजिएगा। उन्होंने रसूलुल्लाह की मैयत के ऊपर खुतबा दिया। खुतबा क्या, बस रसूलुल्लाह को मुखातिब करके कहा, या रसूलुल्लाह, आपने अपने अहलुल बैत को इस गम में जो है वो शामिल किया है कि आपकी दुख के एतबार से ज़ाहिर है वो तो और किसी को नहीं हो सकता। अगर आपने हमें मना ना किया होता तो हम अपनी जान दे देते थे यहाँ पर आहो बुका करके। और या रसूलुल्लाह, आपकी मौत आम पैगंबरों की मौत की तरह नहीं है, बल्कि आपकी मौत से आसमान का रिश्ता जमीन से मुनक़ते हो गया। ये एक खुतबा मौला अली का रसूलुल्लाह की मैयत पे, जो शिया की सबसे शोहरा आफाक किताब नाजुल बलागा में 2 अकीदों को बिल्कुल खोल के बयान करता है। एक तो मौला अली का ये अकीदा था कि आसमान का अब जमीन से रिश्ता मुनक़ते है, कोई कश्फ, कोई इल्हाम, कोई अकीदा इमामत इस हवाले से डिवाइन के अल्लाह ताला किसी को खबरें देगा, ऐसा नहीं है। वो दीन मुकम्मल हो चुका। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जो सूरह अल-माइदा में आया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम अपनी जान दे देते यहाँ पे आहो बुका करके आपकी मैयत पे, अगर आपने हमें मना ना किया होता। तो इसका मतलब है कि ऐसा आहो बुका करना जिसमें आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, वो मना है। तो ये बिल्कुल क्लियर है। देखें, ये गुलूब पे मबनी चीजें। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी आप इस दिन शादी भी कर लें। मैं वो कराची के मुफ्ती की आज वीडियो देखी, मुझे बड़ा दुख हुआ। वो कह रहे हैं मेरी तो एक शादी 9 मुहर्रम के दिन हुई भी है, मेरे पास तो टाइम ही कोई नहीं था।
آپ دیکھ لیں، ان سے پوچھے 22 رجب کے دن بھی کوئی کرو نا، جو تم کہتے ہو کہ جی وہ تمہارے ماموں کی وفات کا دن ہے، بس یہ لوگ بغض کا شکار ہیں۔ یہ دونوں ایکسٹریم ہے جی رویے۔ میں شیعہ سے کہوں گا کہ آپ کی اصول الکافی میں بھی موجود ہے، ہمارے ہاں بھی طبرانی میں بھی اور مسند احمد میں بھی اور موقوفاً فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں بھی، 3 حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بھی ہے، اور موقوفاً روایت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے کہ 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور گمراہ ہوں گے، ایک مولا علی کی محبت میں غلوف کر کے، ایک دشمنی میں۔ تو محبت میں غلوف کرنے والے شیعہ خود تلاش کریں کہ وہ لوگ کون ہیں ان کی صفوں میں، کیونکہ روایت تو اصول الکافی میں موجود ہے، جس طرح صحیح بخاری ہے ہمارے ہاں، ان کے ہاں اصول الکافی حدیث کی کتاب ہے، اور روایت جو ہے ہمارے ہاں بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، مشکات کے اندر بھی حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں موجود ہے، اور فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ تو اور سنی تلاش کریں کہ ان کے ہاں کون ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ ٹھٹک جائیں اور رک جائیں اور کہیں کہ نہیں جی یہ تو حضرت علی کے زمانے کے لیے خاص تھا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جو خارجی ہیں حضرت علی کے دشمن ناصبی، یہ قیامت تک نکلتے رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا۔ وہ تو قیامت تک یہ 2 گروہ رہنے ہیں، ناصبی اور رافضی۔ تو تلاش کریں، اور ذرا سا کوئی مسلم بن کے سامنے آتا ہے اس کے اوپر فوراً فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں اسلامک ہسٹری میں اہل سنت کے ہاں مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، فیصل آباد والے ہمارے استاد، 28 اگست 2013 کو ان کی ڈیتھ ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1000 سال میں اہل سنت میں اتنا بڑا کوئی مسلح پیدا نہیں ہوا جس نے نہ سنی کو دیکھا نہ شیعہ کو دیکھا، بالکل حق بات کی، اور حق کو اس طرح کھول کے بیان کیا صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کہ جو کسی نے جرأت نہیں دکھائی۔ 1 مین آرمی، اور بند باندھ دیا قیامت تک کے لیے انہوں نے ناصبیوں اور رافضیوں کے خلاف۔ تو اس طرح کا کوئی بندہ شیعہ میں بھی آنا چاہیے، مولانا اسحاق صاحب کے لیول کا تو نہیں، لیکن کسی درجے میں ایک بڑی پرسنالٹی۔ میں سید جواد نقوی صاحب کو دیکھ رہا ہوں، لیکن دیکھیں ان کے ساتھ کیا لوگ سلوک کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی ہے، اندازہ کریں۔ میں نے آپ کو بتایا، مجھے جواد نقوی صاحب نے خود یہ بات بتائی، ایک بہت بڑے عالم دین کے بارے میں شیعہ کے، نام لیے بغیر، کہ وہ کہنے لگے کہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی کراچی میں، تو وہ ان کے ہاں مہمان ہوئے، وہ سینئر خاتون تھی، انہوں نے کہیں جواد نقوی صاحب کا ذکر کیا، تو وہ شیعہ عالم کہنے لگے کہ اگر میرے پاس ریوالور ہو اور اس میں ایک گولی ہو اور ایک طرف شمر ابن دل جوشن جو قاتل ہے حسین ابن علی کا وہ کھڑا ہو اور دوسری طرف سید جواد نقوی کھڑے ہوں، تو میں شمر کو چھوڑ کے جواد نقوی کو گولی مار دوں گا۔ آپ اندازہ کریں کیا جواد نقوی جو ہیں وہ شیعہ کے اندر محبت اہل بیت کے امام نہیں ہے اس وقت؟ کیا شیعہ کہ مسلک کو جو مردہ ہو چکا تھا، اس مردہ گھوڑے میں سید جواد نقوی صاحب نے جان نہیں ڈالی؟ شیعہ مکتب جو کہ بد عملی کا نمائندہ گروہ بن چکا تھا مسلمانوں کے ہاں تمام فرقوں میں، ان کے اندر کتاب و سنت پہ چلنے کی تڑپ نہیں انہوں نے پیدا کی؟ عورتوں کا مکمل حجاب، حتیٰ کہ ہاتھوں میں دستانے تک، چہرے کا نقاب، اور بچوں میں داڑیاں، اور کوئی بچہ ننگے سر نہیں ہوتا ان کے مدرسے کے اندر۔ یہ ریولوشن انہوں نے برپا کی ہے۔ 1 مین آرمی ہے، لیکن دیکھ لیں ان کے مخالفین ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں اس طرح کے معاملات کو کہ مسلح ہر جگہ پیدا ہو رہے ہیں، الحمدللہ اتحاد امت پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ غدیر خم کے بغیر امت کہیں پہ جمع ہو سکتی ہے۔ یہ امت حضرت ابو بکر عمر عثمان پہ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن غدیر خم پہ جمع ہو سکتی ہے، کیونکہ غدیر خم سے نہ سنی کو انکار ہے نہ شیعہ کو انکار ہے۔ اور غدیر خم پہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث 6225 سے 6228 تک کہ قرآن کو پکڑنا یہ ہدایت ہے، نور ہے، اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ پہلی بھاری چیز قرآن ہے، دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کانٹیکس میں آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ ہمارا یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ ہے، توحید قرآن کی بیان ہو رہی ہے، عقائد قرآن کے بیان ہو رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی امتی نبی، کوئی عقید امامت کی بگڑی ہوئی شکل کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کلام کرتا ہے، ختم نہیں۔ اور اہل البیت کا دفاع بھی اس پلیٹ فارم سے ہوتا ہے، الحمدللہ کوئی کسی کا لحاظ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں ہمارے اس پلیٹ فارم سے پہلے
کسی نے جرت کی تھی کہ مین میڈیا پہ آ کے یا سوشل میڈیا کے اوپر آ کے یزید کے بنانے والوں کو ڈسکس کریں، وہ سب کچھ یزید سے شروع کر کے یزید پہ ختم کرتے تھے. بھائی یزید تو اس سسٹم کا نمائندہ بن گیا ہے کہ جو سسٹم پہلے ہی بگاڑ کا شکار ہو چکا تھا. وہ یزید کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو ایسا ہی ہوتا. تو الحمدللہ ہم نے جرت کی ہے. اس لیے چیزوں کو علمی طریقے سے دیکھیں، جذبات کی نظر سے نہ دیکھیں. اور قرآن سے جس طرح بھونڈے طریقے سے یہ لوگ عقیدے اپنے ثابت کرتے ہیں ماتم کے حق میں کہ جی سیدہ سارہ نے جو ہے وہ یوں چہرہ حیرانگی سے پیٹا. بھائی ایک دفعہ پیٹا انہوں نے، اور غم میں نہیں پیٹا بلکہ حیرانگی میں کہ مجھے بڑھاپے میں اولاد ہوگی، اس سے پکڑ کے ماتم نکال لیا. اہل سنت سے روایت آدھی پیش کی مسند احمد کی کہ اما عائشہ نے رسول اللہ کی میت پہ ماتم کیا. تو آگے بھی پڑھیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ میری کم سنی کا نتیجہ تھا جو کچھ مجھ سے ہوا، اور بعد میں اس پہ افسردہ تھی کہ وقتی طور پہ ظاہر ہے رسول اللہ کا دنیا سے جانا. اگر حضرت عمر تلوار اٹھا سکتے ہیں تو کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا. آدھی روایت تھی اما عائشہ نے جی ماتم کیا. یہ کہاں پہ مطلب جی ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے. بھائی ویسے کرنی نے کہاں دانت توڑے، جھوٹی باتیں کرتے ہیں. پھر میں پھکی دیتا ہوں کہ ویسے کرنی بڑے عاشق رسول ہیں یا مولا علی علیہ السلام. بخاری مسلم میں حدیث ہے، سہل ابن سعد السعدی کہتے ہیں، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ بنو مروان نے مولا علی پہ سب و شتم کروانے کے لیے ان کو بلایا ممبر پہ. اور مسلم میں تو الفاظ ہیں 6229 نمبر حدیث، غدیر قوم سے اگلی حدیث کہ چلو کہہ دو لعن اللہ ابو التراب. تو سہل ابن سعد السعدی نے کہا نا نا نا، میں کبھی نہیں کہوں گا. اور ابو تراب نام تم تحقیر سے لیتے اور مولا علی سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے. انہوں نے کہا اچھا یہ نام پھر کیسے پڑا؟ ہم تو اسے تحقیر کے طور پہ مانتے تھے نا، مٹی والا. انہوں نے کہا ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور مولا علی میاں بیوی ہونے کے ناطے تھوڑا سا جھگڑا ہوا اور مولا علی گھر سے نکل گئے، مسجد میں جا کے لیٹ گئے. رسول اللہ تشریف لائے، فرمایا کدھر ہے علی؟ کہہ رہے چچا کا لڑکا کہاں گیا؟ کہ رسول اللہ جھگڑا ہو گیا تھا، ناراض ہو کے چلے گئے. یہ شریف خامدوں کی نشانی ہے، بیویوں کو نہیں نکالتے، خود نکلتے ہیں. حضور نے ایک صحابی کو روانہ کیا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں. دیکھو علی کی طرح بتایا گیا مسجد میں لیٹے ہوئے. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضور کہتے بلاؤ اس کو، وہ حاضر ہوتے قدموں میں، لیکن حضور نے شفقت فرمائی، خود تشریف لے گئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی کیونکہ مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، اور کہا اٹھ ابو تراب اٹھ، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. مولا علی کو یہ کنیت اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی، حالانکہ ان کی کنیت تھی ابو الحسن. وہ اتنا خوش. یہ سہل ابن سعد السعدی کہتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے دن جبکہ اتنے لوگ حضور کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، کون شخص تھا جو حضور کے زخموں کی صفائی کر رہا تھا، دھو رہا تھا، اور کون ان پہ مرہم کر رہا تھا؟ مولا علی علیہ السلام ایک ڈھال کو الٹا کر کے برتن بنا کے اس میں پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ حضور کا زخم دھوتی تھی. اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو سیدہ فاطمہ نے کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ اس پہ رکھی اور وہ زخم ہیل ہوا اور وہ خون نکلنا بند ہوا. یہ سہل ابن سعد السعدی ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں. یہ حدیث میں نے اس لیے بخاری مسلم سے بیان کی کہ رسول اللہ کے مبارک دانت ٹوٹتے ہوئے خود جن دو ہستیوں نے دیکھے وہ ہے سیدہ فاطمہ اور مولا علی. کیا انہوں نے اپنے دانت توڑے حضور کی محبت میں؟ پھر ہمیں یہ کہنا کہ ویسے کرنی نے حضور کی محبت میں دانت توڑ دیے تھے. کیا آپ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ویسے کرنی جو ہے وہ بڑے عاشق رسول ہیں مولا علی اور سیدہ فاطمہ سے؟ تو ویسے کرنی تو وہ ہیں جن کے بارے میں المستدرک للحاکم میں آیا ہے، وہ تو خود جنگ صفین مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. مولا علی کا سپاہی بن کے وہ شخص لڑا ہے، اور آج تک ان کا یمنی قبیلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے یمن میں رہ رہے ہیں. یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے یمن کے حوثی، وہ ماشاء اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین کے عاشقین ہیں. وہ رافضی نہیں ہیں، وہ زیدی ہیں، نہ سنی نہ شیعہ، بلکہ وہ ہماری طرح کے سنی ہیں. آپ سمجھ لیں اہل سنت منہج والے. وہ تو خود حضرت علی کے سپاہی تھے، وہ ایسے کرنی. مولا علی نے خود اپنے سامنے حضور کے دانت شہید ہوتے ہوئے دیکھے، تو مولا علی نے تو اپنے دانت نہیں توڑے. تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اور علی کے مقابلے پہ آپ جن لوگوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں وہ تو شاہی کوئی نہیں. جن کے آپ واقعات بیان کر رہے ہیں وہ جھوٹے واقعات ہیں، انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا. اس سے بڑا جھوٹ جی ویسے کرنے کے لیے کیلا نازل ہوا جی. اور اللہ کے بندو ویسے کرنی کے منظر عام پہ آنے سے پہلے قرآن میں اللہ نے کیلے کا ذکر کیا ہوا ہے. کیلا پہلے سے موجود ہے دنیا میں. کیسے کیسے جھوٹ ہے. تو یہی چند ایک چیزیں پکڑی ہوئی تھی انہوں نے اور وہ پیش کرتے تھے.